लफ्ज पेंतिकोस्त यूनानी जुबान के लफ्ज पेंतिकोस्ते से निकला है, जिसका मतलब है 50वां। पुराने अहदनामा में यह फसल की कटाई और शुक्रगुजारी की ईद थी, लेकिन नए अहदनामा में यही दिन रूहुल कुदस के नजूल की वजह से अजीम रूहानी मानी इख्तियार कर गया। ईद पेंतिकोस्त वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक रूहुल कुदस को ईमानदारों पर नाजिल फरमाया। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि कलीसिया की पैदाइश, रूहानी कुव्वत के आगाज और खुदा की हजूरी के नए दौर का ऐलान था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया गया वादा पूरा किया। जब हम रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुदस तसलीस का तीसरा अकनूम है। बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुदस तसल्ली देने वाला, रहनुमाई करने वाला, तालीम देने वाला, ईमानदार को कुव्वत देने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ईद पेंतिकोस्त से पहले शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद खौफजदा थे। वो बंद कमरों में छुपे हुए थे। उनके अंदर हिम्मत, दिलेरी और रूहानी कुव्वत नहीं थी। हालांकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, मोजज़ात देखे, तालीम सुनी, फिर भी वो कमजोर थे। जब हम रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और 4वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ईद पेंतिकोस्त के दिन तकरीबन 120 ईमानदार एक जगह जमा थे। अचानक जोर की आंधी जैसी आवाज उन्हें सुनाई दी। आग के शोलों की मानिद जुबानें जाहिर हुई। सब रूहुल कुदस से भर गए, मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम रसूलों के माल उसका दूसरा बाब और उसकी 4वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये खुदा की हजूरी का ज़हूर था। आग बाइबल मुकद्दस में पाकीज़गी, खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत की लामत है। मुकद्दस बुजुर्ग मूसा ने जलती जाड़ी में खुदा की हजूरी देखी। बियाबान में आग का सतून बनी इसराइल कौम की रहनुमाई करता था। उस वक्त यरूशलेम में मुख्तलिफ कौमों के लोग मौजूद थे। जब शागिर्द गैर जुबानें बोलने लगे तो हर शख्स ने खुदा की अजमत अपनी जुबान में सुनी। ये एक निशान था, खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए है। खुदा हर कौम से मोहब्बत करता है। मुकद्दस पतरस की जिंदगी तब्दील हो गई। ईद पेंतिकोस्त से पहले मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया। वो डरा हुआ था। रूहुल कुदस के नजूल के बाद उसने हजारों लोगों के दरमियान मुनादी की। बेखौफी से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का ऐलान किया। इसी दिन 3000 लोग ईमान लाए। ये रूहुल कुदस की कुदरत थी। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, हवा रूह की अलामत है। जैसे हवा नजर नहीं आती मगर असर करती है, वैसे ही रूहुल कुदस इंसान की जिंदगी बदल देता है।
جب ہم حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ روح القدس مایوسی کو امید میں بدلتا ہے، کمزوروں کو طاقت دیتا ہے۔ روح القدس ایماندار کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ پہلا کام، نئی پیدائش۔ روح القدس انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ روح القدس انسان کو روحانی طور پر زندہ کرتا ہے۔ دوسرا کام، جب انسان غلطی کرتا ہے تو روح القدس دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ روح القدس ہماری زندگی میں پاکیزگی لاتا ہے۔ روح القدس ہمیں دنیاوی زندگی سے نکال کر مقدس زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ روح القدس خدمت کی قوت دیتا ہے۔ شاگرد کمزور تھے لیکن روح القدس نے انہیں طاقتور بنا دیا، ان کے اندر دلیری آ گئی، ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا۔ آج بھی حقیقی خدمت روح کی قوت سے ہوتی ہے۔ روح القدس ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان الفاظ نہیں ڈھونڈ پاتا مگر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم صحیح طرح دعا نہیں کر پاتے مگر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس کی موجودگی سے انسان کی زندگی میں یہ پھل ظاہر ہوتے ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ روح القدس ہمیں تسلی دیتا ہے۔ روح القدس غم، پریشانی اور کمزوری میں تسلی دیتا ہے، اس لیے اسے کمفرٹر یا مددگار کہا جاتا ہے۔ دکھ میں اطمینان، مصیبت میں حوصلہ، تنہائی میں خدا کی حضوری میسر ہوتی ہے۔ روح القدس ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ کئی لوگ بائبل مقدس پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے، لیکن روح القدس سچائی کو ظاہر کرتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق سکھاتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ روح القدس خدمت، منادی اور روحانی جنگ کے لیے طاقت دیتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ مقدس پطرس ڈرپوک تھا، روح القدس کے بعد بے خوف منادی کرنے لگا۔ روح القدس کلیسیا کی ترقی کے لیے مختلف روحانی نعمتیں دیتا ہے: حکمت، علم، ایمان، شفا، معجزات اور نبوت کی نعمت۔ اسی طرح روح القدس خدمت کے لیے الگ کرتا ہے۔ روح القدس خدا کے خادموں کو چنتا اور بھیجتا ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ روح القدس ہماری زندگی کے فیصلوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور 29ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بعض اوقات ہمیں روح القدس منع کرتا ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور 6 آیت پڑھیں اور وہ فروگیا گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، یعنی پولس رسول کو
آسیہ کے علاقہ میں منادی کرنے سے روکا گیا۔ روح القدس ہمیں جی اٹھنے کی امید دیتا ہے۔ جس روح نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہی ایمانداروں کو بھی زندہ کرے گا۔ جب ہم رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس ایمانداروں پر مہر کرتا ہے۔ جب ہم افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور اسی میں سے تم پر بھی جب تو نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ یہ خدا کی ملکیت ہونے کی نشانی ہے۔ میرے عزیزو، ایک ایماندار جو روح القدس سے بھرپور زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں پاکیزگی، محبت، دلیری، دعائیہ زندگی، خدا کے کلام سے محبت، روحانی پھل اور گواہی دینے کا جذبہ ہوگا۔ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ریاکار نہ ہوں بلکہ روح سے بھرے ہوں۔ آج بھی روح القدس شفا دیتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے، قوت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کلیسیا کو زندہ کرتا ہے۔ مقدس بزرگ داؤد نے دعا کی۔ جب ہم 51 زبور اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ مقدس پولس رسول جو کلیسیا کو ستاتا تھا، روح القدس نے اسے عظیم رسول بنا دیا۔ بہت سی کلیسیاں مصروف ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن روح سے بھری کلیسیا نہیں۔ روح القدس حاصل کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہ چھوڑ کر خدا کی طرف آئیں، ایمان رکھیں۔ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں روح مخصوص لوگوں پر نازل ہوتا تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں روح القدس ہر ایماندار کے لیے ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ روح القدس فرما بردار لوگوں میں کام کرتا ہے۔ جو خدا کی حضوری کے پیاسے ہوتے ہیں وہ روح القدس کی معموری کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوست کا دن قوت کا دن، آگ کا دن، تبدیلی کا دن، مشن کا دن، روحانی بیداری کا دن ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں، خوف زدہ ہیں، روحانی طور پر خشک ہیں، خدمت میں تھکے ہوئے ہیں، تو روح القدس آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ خوف کو دلیری میں، کمزوری کو طاقت میں، مایوسی کو امید میں، خاموشی کو گواہی میں بدل دیتا ہے۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں پر روح القدس نازل کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں، انتظار کریں، اپنے دل کھولیں، پاک زندگی گزاریں اور کہیں، اے خداوند اپنی روح مجھ پر نازل فرما، مجھے استعمال کر، مجھے بدل دے اور مجھے اپنی حضوری سے بھر دے۔ ہمیں ایسا ایماندار بنا جو خدا کی حضوری میں چلتا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔